अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा। नाजरीन, पिछले तकरीबन पौने 2 माह या 2 माह के लगभग टाइम हो गया है, पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और अमेरिका की जंग पर थीं, जिसमें ये समझ लें कि पूरी दुनिया ही इसकी कीमत अदा कर रही थी। मशरिक़ वस्ता के साथ साथ सारे ममालिक में एक बहरानी और बेचैनी की कैफियत थी। अल्लाह ताला ने ऐसे में मर्द बहरान जनाब फील्ड मार्शल हमारे जो आसम मुनीर साहब हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने एक ऐसा अमन का सिलसिला शुरू किया कि जिसमें पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ मुड़ गईं, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करे। नाज़रीन, आज की हमारी डिस्कशन जो है उसके लिए एक तो ये है कि हमारा मौजू यही होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में आज बड़ा अहम दिन है। अगले 24 घंटे भी बड़े अहम हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दोनों ममालिक के वफूद जो पाकिस्तान इसमें मसालहत की कोशिश कर रहा है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब भी करेगा। तो इस वक्त इस्लामाबाद, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे, फिर इन मज़ाकरात के हवाले से हम पूछेंगे। आज के जो मेरे मेहमान हैं, राजा बशीर अहमद उस्मानी साहब हैं, सेक्रेटरी हैं RIUJ के, यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। उनके साथ जो दूसरे मेहमान हैं मेरे, अकील अहमद तरीन साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हम इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं, सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर कारम निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अकील साहब, इस्लामाबाद में जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके मतलब भी बताएं, और दूसरा ये बताएं कि क्या आपको कितने % चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? बहुत शुक्रिया अपना शाह साहब। सबसे पहले तो बशीर उस्मानी साहब का भी शुक्रिया, शाह साहब आपका भी शुक्रिया कि हमारे जो नाजरीन हैं और पूरी कौम जो है उसकी नज़रें इस्लामाबाद पे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे हैं। उसकी वजह सब जानते हैं कि अमन का जो एक पैगाम और अमन का जो एक काफ़िला है वो इस्लामाबाद से निकलने जा रहा है, और उसका एक हिस्सा जो सीज़ फायर की शक्ल में, जो सीज़ फायर आज ख़त्म हो रहा है उसकी शक्ल में हम देख चुके हैं। तो जो इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसलिए भी कामयाब आपको नज़र आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी हैं, और वो बार बार इस हवाले से कह रहे हैं कि वो अपने जो साबिक़ा सदूर हैं उनके मुकाबले में ईरान के साथ एक बहुत अच्छी और ऐसी डील करेंगे कि जिससे ईरान को भी फ़ायदा होगा, दुनिया को भी फ़ायदा होगा। दूसरा जो यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है शाह साहब, उस पर मैं एक पहले भी लॉक कर चुका हूँ कि इस बार जो सिक्योरिटी के मामलात बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त इस लिहाज से देखने में आ रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जैसे जैसे उसकी इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि क्योंकि इस्लामाबाद के जो मुज़ाकरात 4 साल और 3-4 दिन पहले होने थे, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अपनाए हरमूज़ पे कंट्रोल और ईरानी जो बहरी जहाज़ है टोस्का, उस पे जब अमेरिका ने उसको कब्ज़े में लिया तो उसके बाद इनके दरमियान में डेड लॉक आ गया, तनाव का मामलात आ गए, और इस पे अभी उबहम आ रहा है कि जो है वो मुज़ाकरात कब होंगे। मुज़ाकरात होने हैं और आज रात या कल शाम से पहले पहले इस पे इनिशिएटिव भी हो जाएगा, ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा। मैं ये अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, और मेरा तो एक सोर्स ये भी कह रहा है कि जो ईरान ने अभी ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन नॉन ऑफिशियली ईरान का एक डेलीगेशन आज सुबह जो है वो इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है, और वो इस्लामाबाद में मौजूद है। इसका मतलब है कि जो पीस टॉक्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक दोबारा फिर न सिर्फ जहाँ से सिलसिला रुका था वहाँ से वो फिर शुरू होने जा रहे हैं, और दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि ईरान के मामलात, अमेरिका के जो मामलात और ख़ित्ते के जो मामलात हैं, और वर्ल्ड वार 3 की जो एक बुनियाद बनने जा रहे थे, ये जो इसराइल, अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा था, ये अब किसी डील की शक्ल में आकर दुनिया को जो है वो मज़ीद तबाही से भी बचाए। जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन हुआ है शाह साहब, आपने ये भी इसमें पूछा, जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है तो वो उसके बारे में जो आज तक की जो रीडिंग्स और कैलकुलेशंस और इकनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो माशी माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि नुकसान इस 40 रोज़ा जंग में इतना हो चुका है कि अगर ये आज और कल ये दोबारा बंद भी हो जाती है तो इसके जो असरात हैं, जो यकीनन महंगाई की शक्ल में हैं, एनर्जी क्राइसिस की शक्ल में हैं, ये अगले 2-4 साल तक वो आपको आवाम को भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें अहम नुक्ता ये है कि इस नहज पे पूरी दुनिया को कौन लाया, और वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इसके ज़िम्मेदार हैं और इसराइल इसका ज़िम्मेदार है। अच्छा, बशीर अहमद उस्मानी साहब, आप ये बताइए, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुल्क की सियासत के ऊपर भी,
اور دوسرا اس وقت جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بڑا کلیدی کردار ان مذاکرات میں ادا کیا ہے ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان، اور میں اس میں ذکر کروں گا نائب وزیر اعظم جو ہیں پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب. تو آپ یہ بتائیے کہ ایک تو ان کی کاوشوں کی پر آپ کی ماہرانہ رائے چاہوں گا، دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کس کروٹ جائیں گے؟ کیا پوری دنیا میں ایک امن جو اس کی دنیا خواہاں ہے، کیا لانے میں پاکستان کوئی اپنا کردار ادا کر سکے گا؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. جس طرح کی ترین صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے پاکستان کی لیڈرشپ پر. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر اعظم پاکستان، تینوں کی جو کاوشیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مثالی ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر خصوصی کرم ہے، فضل ہے کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے، اور ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 80% پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس قدر تنازعات اور کشیدہ صورتحال میں جی پاکستان آگے بڑھا، اور انہوں نے عالمی قوتوں کو اس طرف متوجہ کیا، مذاکرات کی بیس پر لانے کی کوششیں کی. اچھا عقیل صاحب، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خطے میں امن کی جو صورتحال ہے، ایک تو جو طنز کرنے والے ہیں ہمارا ہمسایہ ملک، وہ اس کا میڈیا تو شور شرابہ کر ہی رہا ہے، لیکن کچھ اندرونی جو سیاستدان ہیں وہ بڑی ایک تنقیدی طریقے سے اس جو سارا یہ پروسیس ہوا ہے اس کو بھی وہ بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیا یہ لوگ، ان کو کہنا چاہیے کہ یار یہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. یہ بڑا آپ نے اہم سوال پوچھا، اور یہ جو ہائی اپس ہیں اور ہائی سرکلز ہیں اس میں بڑا ڈسکس بھی ہوتا ہے. لیکن میں ان کو آج آپ جس بلندی پہ پاکستان اڑ رہا ہے، جن بلندیوں کو پاکستان چھو رہا ہے، اور جس طرح کی ثالثی اور جس طرح کے معاملات پہ پاکستان اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اور جناب پاکستان کے پرائم منسٹر یہ سب جس جگہ پہ موجود ہیں، وہاں پہ ان کی آوازیں نہ پہنچ سکتی ہیں، نہ ان کے اوپر اس پہ کوئی اثر بھی پڑ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ جیسے انڈیا کی بات کو اب سنجیدہ نہیں لے رہی جب سے پاکستان نے یہ امن کا انیشیٹو لیا ہے. جی جی اس کے بعد جو ہے اسی طرح اس پاکستان کے اندر جو بھی آج دیکھیں، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے جو اب میرے خیال میں 5 یا 7 یا 10% ہی رہ گئی ہے، تو اس کے اوپر نہ کوئی ریئیکشن آتا ہے اور نہ کوئی اس کو جواب دیتا ہے، نہ اس کو کوئی ڈسکس کرتا ہے. تو یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنے آپ میں ایک موت ہے. اچھا عقیل صاحب، ایک سوال ہے کہ ابھی تک نہ ایران کی کسی آفیشیل جو ہیں ان کے یا ان کی کوئی ویب سائٹ ہے وہاں پر یہ بھی اعلان ابھی تک نہیں ہوا کہ ان کا وفد کوئی آ رہا ہے، اور نہ ہی امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو انتظامات ہیں وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ مکمل کیے جا رہے ہیں. تو اس پر ہمیں بتائیے کہ کب تک یہ اعلان متوقع ہے کہ وہ لوگ کب تک پہنچیں؟ یہ جو سوال کیا ہے، یہ آج ہر بندے کے جو لبوں پہ یہی سوال ہے کہ ابھی ایرانی نہیں آ رہے. امریکی پچھلے 2 دن سے جو جے ڈی وینس ہے اس کے بارے میں صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سوموار کو یہاں پہ پہنچیں گے، پھر منگل کا کہا گیا، اور منگل کی ابھی جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ابھی تک بھی ان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے. اور امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید جمعرات کو یا پھر ہفتے اتوار کو، سیٹرڈے سنڈے کو جب کمنگ ہے اس میں یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوں. اور جے ڈی وینس بھی اسی وقت ہی آئیں گے جس وقت ایران جو ہے وہ آفیشلی اعلان کرے گا. ایران کا ان آفیشیل ڈیلیگیٹس میں نے آپ کو بتایا کہ آج صبح لینڈ کر چکا ہے، لیکن آفیشلی طور پہ کیونکہ پہلے جو ہے وہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی اور ان کے جو اسپیکر ہیں کالیبوف، وہ ابھی تک ان کی طرف سے آفیشلی کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب پاکستان تشریف لائیں گے ان ٹاکس میں. تو زیادہ ابھی چہ مگوئیاں اور زیادہ افواہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ یہی ہیں کہ اگلے 1-2 دن کے اندر اندر، شاید آج شام، کیونکہ سیز فائر کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اس کی توسیع بھی ہونی ہے، اور وہ توسیع یک طرفہ امریکہ کبھی نہیں کرے گا جب تک ایران ان ٹاکس میں شرکت کا اعلان نہیں کرے گا. شاہ صاحب، یہ بہت ویلڈ ایک معاملہ ہے. تو جی اس وقت پاکستان کے پاس بھی بہت چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے پاس یہ ہے کہ یہ ٹاکس کامیاب ہوں، اور اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آج رات کو جو
سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو اس میں توسیع کیسے کی جائے. تو اس کے لیے یقیناً بیک اینڈ پہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. کچھ ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کا آپس میں جو رابطہ ہے اور فیلڈ مارشل کا ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ ہے، تو یہ ممکنہ طور پہ سیز فائر میں ایکسٹینشن ہو جائے گی. امریکہ جو ہے سیز فائر میں ایکسٹینشن کر دے گا، لیکن وہ آبنائے ہرموز کی جو ناکہ بندی ہے شاید اس کو ابھی وہ اٹھائے نہ. تو جب سیز فائر میں ایکسٹینشن ہو جائے گی یا اس کی طرف سے کچھ طرح کا جسچر دیا جائے گا، اشارہ دیا جائے گا، تو وہاں سے ایرانی وفد پاکستان تشریف لائے گا. اسی کے ساتھ جے ڈی وینس بھی لینڈ کریں گے. اور وہ پاسبل ٹائم جو اب امریکی میڈیا، کیونکہ امریکی میڈیا اپنا امریکی وائٹ ہاؤس کے قریب ہے، تو وہ وہاں سے جو نئی خبریں دے رہا ہے، تو جو اس کے مطابق وہ سیچرڈے سنڈے کو پاکستان میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں پاکستان کی جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے، پاکستان کا جو ISPR ہے، اور پاکستان کی جو ملٹری و عسکری لیڈرشپ ہے، اس کو ایک میں کریڈٹ شاہ صاحب دینا چاہتا ہوں کہ اتنے ہائی لیول کے مذاکرات میں الحمدللہ پاکستان نے ثالثی کا، امانت داری کا اور چیزوں کو بقائے بامی کے لیے اور سموتھلی آگے بڑھانے کے لیے اسلام آباد سے آج تک کوئی لیک نہیں ہوئی. حالانکہ اسلام آباد میں پوری دنیا کے منجے ہوئے صحافی موجود ہیں، اسلام آباد میں پوری دنیا کے منجے ہوئے ڈپلومیٹس موجود ہیں، اسلام آباد میں بہت ساری قوتیں کام کر رہی ہیں، لیکن ان ٹاکس میں وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو وائٹ ہاؤس بڑے کنٹرول طریقے سے باہر نکال رہا ہے یا جو ڈونلڈ ٹرمپ نکال رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز اس ٹاکس میں جو بڑی حوصلہ افزا بات ہے، جو دونوں جو فریقین ہیں، جو امریکہ اور ایران ہیں، ان کے درمیان امبیرسنگ سچویشن کی شکل میں یا اس کی بنیاد کی شکل نہیں بن سکی. اچھا راجہ بشیر احمد عثمانی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی پریس کانفرنس میں یا کسی پریس بریفنگ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو کا جو عمل ہے اس میں کوئی مطلب اس کا جو ایک امن کی طرف جا رہی ہوتی ہے بات، وہ کوئی نہ کوئی اختلاف رائے بن جاتی ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹرمپ کو بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے؟ تو اس پر آپ اپنی ماہرانہ رائے دیجئے کہ کیا امریکی صدر کا اس وقت جو رول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب مذاکرات کہیں ہو رہے ہوں امن کے حوالے سے، تو اس میں ہر دو اطراف سے بہت ہی حکمت عملی سے، صبر سے، تحمل سے اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کیا جاتا ہے. ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا، ایک تو وہ اپنی پبلک کو وہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جناب ان کا صدر جو ہے نا وہ بڑی جرأت سے کھڑا ہے، حالانکہ وہ اس کے پبلک خود اس بات کو جان چکی ہے. وہ ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرے وہاں ہو چکے ہیں امریکہ میں، اور وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر چکی ہے. وہ جو امریکن پبلک ہے، عوام ہے، کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو امریکہ کے اندر، پوری دنیا میں امن قائم ہو. تو ٹرمپ کی یہ اس وقت کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے، وہ ان مذاکرات کے حوالے سے کسی طور پر جو ان کا اس وقت کا بیہیویئر ہے وہ درست نہیں ہے. ان کو ایک بڑے ملک کے سپر پاور کے وہ صدر ہیں، ان کو تو چاہیے کہ بالکل اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. اور اس وقت جب پوری دنیا نے مذاکرات کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اندر ہونے والے مذاکرات کی طرف ہیں، تو وہ اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات سے ان کو گریز کرنا چاہیے اگر وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ مذاکرات کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ خطے میں امن ہو. جنگ و جدال سے دنیا تنگ آ چکی ہے، تو امریکہ کے صدر کو جو ایک طرف پیس اور امن کی بات بھی کرتے ہیں، اور ایک فورم بھی باقاعدہ قائم کیا ہوا ہے، پچھلے عرصے میں قائم کیا گیا کہ دنیا کے اندر پیس قائم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے جو سربراہان ان پر مشتمل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اگر ایران کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی اشتعال انگیز بیان آتا بھی ہے، تو بحیثیت ایک بڑے ملک اور ایک سپر پاور کے صدر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ وکیل احمد ترین صاحب، جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیے کہ اگر یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور کامیاب اللہ ان کو کرے گا بھی، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے دنیا کے اوپر کس طرح جائے گا؟ کیا یہ اکانومی کرائسس اسپیشلی جو مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں یا دوسرے ممالک، ایون اب تو یورپ بھی افیکٹ ہو گیا، تو اس پر ہمیں بتائیے کہ جو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ شاہ صاحب، اس کے اثرات جیسے میں نے پہلے اسی پروگرام میں
عرض کیا تھا کہ اس کے اثرات سے فوری اب دنیا نہیں نکل سکتی. صرف اب قطر کی جو LNG جو پروڈکشن والی سائٹ یا جو فیکٹری ہے، جو وہاں کا ایک پلانٹ تھا، اس پہ جو تباہی ہوئی ہے اس کے بارے میں محتاط اندازہ ہے کہ وہ 3 سے 5 سال اس کی ریپیئر اور مینٹیننس پہ لگے، تب جا کے وہ فل تھراٹل کے ساتھ پروڈکشن دے سکے گی. اسی طرح UAE کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح سعودی عرب کی جو ریفائنریز ہیں اس پہ بڑا اثر پڑا ہے، اور جو پوری دنیا کی سپلائی چین شاہ صاحب جو ڈسٹرب ہوئی ہے 40 ڈیز کے لیے یا 65 ڈیز کے لیے، 70 ڈیز کے لیے، تو اس کو ریکور کرتے کرتے بھی اگلے 2-4 سال تک جو مہنگائی کا جو ایک پہیہ ہے یہ اوپر ہی جائے گا. آپ کی جو اکانومیز ہیں یہ سفر کریں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. عقیل احمد ترین، راجہ بشیر احمد عثمانی اور ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.